जी, ये 3 दिन का इज्तिमा था और जमात इस्लामी हिंद के अरकान का इज्तिमा था। जमात इस्लामी हिंद एक कुल हिंद सतह की तहरीक है, तो इसके अरकान वक्तन फ़ौक्तन मिलते हैं और मिलकर अपने हालात का जायज़ा लेते हैं, कामों को बेहतर बनाने की तदाबीर पर गौर करते हैं। आम तौर पर ये इज्तिमात स्टेट लेवल पर होते हैं, लेकिन कभी कभार 10 साल में एक आध दफ़ा ऑल इंडिया लेवल पर भी इज्तिमा होता है। इससे पहले हैदराबाद ही में 2015 में इज्तिमा मुनक़िद हुआ था ऑल इंडिया लेवल का। अब ये फिर एक बार हैदराबाद में ये इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है। तो पूरे मुल्क से, मुल्क की तमाम रियासतों से जो जमात के अरकान हैं, अरकान ये मेंबरशिप का टॉप टायर है जमात में, तो तकरीबन 18,000 अरकान हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने 3 दिन मुल्क के हालात पर भी गौर किया, अपने कामों पर भी गौर किया और इन हालात में काम की क्या तदाबीर हैं, आगे बढ़ने के क्या रास्ते हैं, इन रास्तों पर गौर किया। जमात इस्लामी हिंद के मेंबर्स की कई लेवल्स होते हैं, तो जिन्हें हम अरकान कहते हैं, अरकान जो काफ़ी ट्रेनिंग के बाद, तरबियत के बाद जिनको मेंबर बनाया जाता है, रुकन कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे अरकान का इज्तिमा था। अरकान की तादाद इस वक्त मुल्क में 18,000 है, 18,000, और उसमें से तकरीबन 16,000 लोग इज्तिमा में शरीक थे। तो इसमें जमात का मकसद, जमात इस मुल्क में क्या काम करना चाहती है, उस काम को करने के लिए क्या क्वालिटीज़ दरकार हैं, मुल्क के मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पर हमारा क्या स्टैंड है, और हमारी जो मुख्तलिफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SIO, GIO वगैरह, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, मुल्क के मुख्तलिफ एरियाज़ में अलग अलग मैदानों में जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट्स की क्या तफसील है, ये सारी बातें डिस्कशन में भी आई। और इदराक के नाम से एक एग्जीबिशन भी वहाँ चल रही है जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को डेमोस्ट्रेट किया गया है, उसके मॉडल्स पेश किए गए हैं। ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ तंजीमों से कुछ पॉइंट्स में कुछ चीज़ें सिमिलर नज़र आ सकती हैं। तंजीम है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है जमात की, बहुत ही वेल डिसिप्लिन कैडर है और प्लान तरीके से काम होते हैं। तो ये जमात की पॉजिटिव इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं जो लोगों को मुतासर करते हैं। लेकिन ये बात हमको याद रखनी चाहिए कि जमात एक बहुत ही पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। जमात के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि हम कोई ऐसा मेथड इख्तियार नहीं करेंगे जिसके नतीजे में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता हो, मिसचीफ पैदा होता हो, या कानून की खिलाफ वर्जी होती हो, या कम्युनल हेट्रेड पैदा हो। ये बात भी दस्तूर में लिखी हुई है, जमात के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कम्युनल टेंशन पैदा होता हो, कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं करेंगे जिससे कम्युनल टेंशन पैदा होता हो। तो जमात की जो वैल्यूज़ हैं और जो उसके मोरल प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रांग हैं, और ये दूसरी सारी ऑर्गेनाइजेशन से उसको अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये बातें हमारे पेश नज़र होनी चाहिए। बाकी आप खुद फैसला करें कि कौन मुख्तलिफ तंजीमों से हमारा क्या कॉमन फीचर है और क्या हमारा डिस्टिंक्शन। जी, ये जमात के प्रोग्राम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि मुल्क के मुख्तलिफ फेथ के लोगों से, मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जाएं। यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो रहती हैं वो मिलजुल कर रहें, और उनके दरमियान अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमियाँ हैं, तो गलतफहमियाँ दूर हों। उसके लिए इंटरफेथ डायलॉग, इंटरफेथ डिस्कशंस, ये जमात के प्रोग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई फोरम्स जमात ने लॉन्च किए हैं। नेशनल लेवल पर धार्मिक जन मोर्चा के नाम से एक फोरम है, सलीम साहब उसके जिम्मेदार हैं। इसमें सारे जो टॉप रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं इंडिया में, उनके जो टॉप लीडर्स हैं, सनातन धर्म के टॉप लीडर्स और बुद्ध मत के टॉप लीडर्स, क्रिश्चियनिटी और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, बहाइज़्म, यहूदी, जुडाइज़्म, इन सब के जो हमारे मुल्क में टॉप लीडर्स हैं वो सब इस फोरम में शामिल हैं। और उसका मकसद यही है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान हारमोनी पैदा की जाए। ग्रास रूट लेवल पर भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के सद्भावना मंच कायम हो। तकरीबन इस वक्त 1500 सद्भावना मंच काम कर रहे हैं। अगर आप इदराक शोकेस आज शाम 6 बजे तक वो चालू है, ओपन है, उसमें जाकर देखेंगे तो इसके मॉडल्स, उसके वीडियोस भी वहाँ पेश किए गए हैं कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही है। तो इन मुख्तलिफ तरीक़ों से जमात की ये कोशिश होती है कि ज़मीनी सतह से लेकर टॉप लेवल तक, हर लेवल पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले वो मिलजुल कर रहें, और कोई गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपस में पैदा हो जाए तो डायलॉग और डिस्कशन के ज़रिए उसको रिजॉल्व किया जाए, और मुल्क की तामीर में, मुल्क की तरक्की में सब मिलकर हिस्सा लें। ज़िंदगी के हर शोबे की हम इस्लाह चाहते हैं,
ہر شعبے کو مورل پرنسپلز، مورل ویلیوز کی بنیاد پر وہ تشکیل پائے، اور جہاں بھی خرابی ہے اس خرابی کی اصلاح ہو، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو پالیٹکس کی بھی اصلاح چاہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں وہاں پروگرام میں اس پر تفصیل سے بات ہوئی کہ اس وقت ہمارا جو ملک کی پالیٹکس ہے، سلیم صاحب نے اس پہ تقریر کی کہ 4 میجر سیز، یہ ہمارے ملک کے پالیٹکس کی 4 بڑی خرابیاں ہیں: کرمنلائزیشن، کمیونلائزیشن، اور کرپشن، اور کارپوریٹ انفلوئنس۔ تو یہ 4 بڑی خرابیاں ہیں، تو ان خرابیوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب ملک کے حالات اور یہاں پہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہم راست الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، تو الیکشن میں تو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، لیکن پولیٹیکل کیمپینز کے ذریعے، پولیٹیکل پارٹیز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کے ذریعے، ڈسکورس کے ذریعے، لوگوں کی تربیت کر کے، ان کے اوپینین کو بلڈ کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ان خرابیوں سے پاک ہو، اور وہ صحیح معنوں میں جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں ان ویلیوز کو ڈیلیور کرنے کا ذریعہ بنے۔ ٹھیک ہے، اگر جب لوگوں کو ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی، ضرورت ہوگی تو حصے داری بھی کریں گے، پارٹیسپیٹ بھی کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں پولیٹکس یہ سارے عوام کا حق ہوتا ہے، صرف پولیٹیکل پارٹیز کا حق نہیں ہوتا۔ صرف پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن لڑ رہی ہیں وہی اس پروسیس کا پارٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہر شخص جو ووٹ دے رہا ہے وہ بھی اس پروسیس کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو ووٹ دینے والے تو ہم سب ہیں، جماعت کے ارکان، ممبرز، اس کے ویل وشرز، یہ سب بھی ووٹ دیتے ہیں۔ تو ووٹ کی اس طاقت کے ذریعے ہم پولیٹکس کو صحیح ڈائریکشن دینے کی کوشش کریں، اس کو خرابیوں سے دور کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو جماعت میں ہر طرح کے لوگ ممبر ہیں۔ اگر اس اجتماع میں بھی جن لوگوں نے وہاں وزٹ کی ہوگی، دیکھا ہوگا کہ اس میں رورل ایریاز سے بھی کافی تعداد میں لوگ آئے تھے، بڑی تعداد خواتین کی تھی، لیڈیز کی تھی، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، پروفیسرز بھی تھے، بڑے بزنس مین بھی تھے، بڑے انجینئرز، ٹیکنوکریٹس، ڈاکٹرز، یہ سب بھی تھے، اور گاؤں میں رہنے والے کسان، مزدور، اور بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ، ہاؤس وائفز، اس طرح کے لوگوں کی بھی کافی بڑی تعداد موجود تھی۔ تو سماج کے ہر طبقے کی نمائندگی جماعت میں موجود ہے۔ اب الگ الگ علاقوں میں کوئی بھی موومنٹ جب کام کرتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں اس کا انفلوئنس بڑھ جائے، بعض میں کم ہو جائے۔ تو الگ الگ ایریاز میں اس حوالے سے کچھ فرق بھی ہے کہ بعض شہروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوں، بعض شہروں میں دیہاتی لوگ زیادہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اوورآل جب آپ پورے ملک کے پروفائل پر نظر ڈالیں گے تو سماج کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ الحمدللہ جماعت میں موجود ہیں، اور ان کی تعداد میں برابر اضافہ بھی الحمدللہ ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال جو آپ کا تھا تو وہ پروگرام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جماعت تو ہر ایک کے ساتھ بہتر تعلق رکھنا چاہتی ہے، سب کو لے کر، ساتھ لے کر، ملت کے بھی سارے طبقات کو ساتھ لے کر، اور ملک کے بھی ہمارے جو برادران وطن ہیں، ہندو بھائی ہیں، سکھ اور عیسائی بھائی ہیں، ان کے بھی تمام طبقات کو ساتھ لے کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے مختلف پروگراموں میں ان سب لوگوں کی نمائندگی بھی ہوتی ہے، شرکت بھی ہوتی ہے۔ یہ پروگرام ایک خاص مقصد سے رکھا گیا تھا کہ ہم اپنے ارکان کو بلا کر آپس میں ڈسکس کرنا چاہتے تھے، ملک کے موجودہ حالات میں کام کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے اس میں صرف جو جماعت کے ارکان ہیں انہی تک اس کی نشستیں محدود رہی ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، اجلاس اگر عوامی ہے، پبلک ہے، تو اس میں باہر کے لوگ بھی بلائے بھی جاتے ہیں، اور وہ تشریف بھی لاتے ہیں، تعاون بھی کرتے ہیں ہمارا۔ یہ جو ہمارے سلمان صاحب ہیں، یہ میڈیا کے سیکرٹری ہیں، ان کے تحت ایک پوری ٹیم ہے نوجوانوں کی جو میڈیا اور سوشل میڈیا میں کام کر رہی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سچائی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ اب جتنے الیکشنز ہوئے، چاہے وہ 2024 کے نیشنل الیکشنز ہوں یا اسٹیٹ الیکشنز ہوں، ابھی مہاراشٹر کا الیکشن چل رہا ہے، وہاں بھی ہر جگہ ہماری کوشش یہی رہی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے کہ پولیٹیکل ڈسکورس بھی وہ لوگوں کو بانٹنے کا ذریعہ نہ بنے۔ ہمارے الیکشنز وہ مندر، مسجد اور اس طرح کے ایموٹیو مذہبی ایشوز پر فوکس نہ ہوں، بلکہ گورننس کے ایشوز، ڈیولپمنٹ کے ایشوز، لوگوں کے ریئل پرابلمز، وہ الیکشن کا موضوع بنے۔ تو میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسی کی کوشش کی جاتی ہے۔ ملک کے کئی مقامات پر ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بھی کافی بڑے آؤٹ لیٹس ہیں، ہمارے قیم جماعت موجود ہے یہاں پر، وہ ایک بہت بڑی میڈیا آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں، جس کے تحت ملیالم میں وہاں کا دوسرا تیسرا بڑا چینل ہے میڈیا ون، مین اسٹریم چینل ہے، سیٹلائٹ چینل وہ چلتا ہے، بڑا اخبار ہے مادھیمم وہ چلتا ہے،
باقی جگہ بھی اس وقت پورے ملک کے ساری ریجنل لینگویجز میں ہمارے میگزینس چلتے ہیں، اخبارات چلتے ہیں. تو جہاں ممکن ہوا وہاں مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی، اور جہاں ابھی یہ پاسبل نہیں ہو سکا ہے وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم میڈیا کے غلط نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی اور صحیح بات لوگوں کے سامنے لانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں. اس میں آپ کا تعاون بھی مطلوب ہے. This conclave of Jamaat Islami Hind members feels that our country currently has immense opportunities for advancement that progress with the world's largest population. یہ سب ہے. Unfortunately, several harmful trends have emerged here that have shackled our progress. تو یہ اس کی لسٹ نیچے سے بیان کی گئی ہے. 9 onwards, پوائنٹ نمبر 9 onwards جو پوائنٹس ہیں وہ ان رکاوٹوں کو ظاہر کرتے ہیں، ان ہارمفل ٹرینڈز کو ظاہر کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں. اس پوائنٹ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس وقت ملک میں، ہمارے ملک کے لیے بے شمار اپارچونیٹیز موجود ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے، ہم پاپولیشن کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک اس وقت ہمارا ملک ہے. پہلے پاپولیشن کو ایک کمزوری سمجھا جاتا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ پاپولیشن بھی ایک طاقت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہمارے پاس ہے، اور سارے دنیا کے جو بڑے ایمنسیز ہیں اور بڑے فائنینشیل پاور ہاؤسز ہیں وہ ہمارے ملک کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہم کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بہت بڑا مین پاور ہے، اسکلڈ مین پاور ہے، نوجوان ہیں، اور سائنس میں، ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے. آئی ٹی میں کہا جاتا ہے کہ بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک، وہاں کا بھی سارا انفراسٹرکچر، آئی ٹی انفراسٹرکچر وہ ہمارے ملک کے لوگ رن کر رہے ہیں. تو یہ سب ہماری غیر معمولی اسٹرینگس ہیں. اگر ان اسٹرینگس پر توجہ دی جاتی تو ہمارا ملک دنیا کی بہت بڑی طاقت بن سکتا تھا. لیکن ایسے ڈیسائسو مرحلے میں، تاریخ کے ایسے بہت ہی خوشگوار موقع پر، جبکہ ہمارے ملک کو اتنی سارے مواقع اللہ نے دیے ہیں، ایسے موقع پر جو سماج کو بانٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، نفرت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، پولرائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دنگے فساد کرانے کی، موب لنچنگ، فلاں یہ سب جو ہو رہا ہے، بلڈوزر پالیٹکس، اور سماج کے ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے خلاف کھڑا کرنے کی جو کوشش ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں. ہمارے اندر بڑی کمزوری پیدا ہو رہی ہے، اور جو مواقع ہم کو ملے ہیں وہ مواقع صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے آگے کے پوائنٹس میں تفصیل سے اس صورتحال پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور یہ اپیل کی ہے کہ اس کیفیت کو جلد سے جلد ختم کیا جائے، تاکہ جو مواقع ہم کو ملے ہیں ان کا ہم صحیح معنوں میں استعمال کر سکیں. صرف مسلمان نہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں گے تو جو باہر کے مختلف ملکوں کی لوگ سٹیزن شپ لے رہے ہیں، گزشتہ 5-6 برسوں میں بہت رفتار بڑھ گئی ہے کہ لوگ انڈیا کی سٹیزن شپ سرنڈر کر رہے ہیں، دوسرے ملکوں کی سٹیزن شپ لے رہے ہیں. اس میں مسلمان نہیں ہے، مسلمان تھوڑے سے ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب مذہب کے ماننے والے. تو اس صورتحال سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ موب لنچنگ ہو رہی ہے، دنگے فساد ہو رہے ہیں، سارا پولیٹیکل ڈسکورس، لڑانے پہ، مرنے مارنے پہ پوری پولیٹیکل بحث چل رہی ہے. تو ایسے ملک میں سنجیدہ آدمی کیوں رہنا چاہے؟ تو لوگ سرنڈر کر رہے ہیں اپنی سٹیزن شپ. یہ بہت نقصان دہ صورتحال ہے. تو اس صورتحال کو بدلنا چاہیے، اور ہم سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی صورتحال یہ زیادہ دن نہ چلے، جلد سے جلد بدلیں، اور جو لوگوں کو جوڑنے والے اور یہاں بہتر فضا پیدا کرنے والے لوگ آگے آئیں.